मेरी तरफ से आप सबों को इस्लाम कबूल हो। आप भी ज़रा एक दूसरे को इस्लाम कीजिएगा, एक दूसरे को कहें खुदा बरकत दे। इंटरनेट पे सुनने वाले तमाम भाइयों को मैं मसीह यीशु में सलाम कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप जिस तरह बाकायदगी से खुदावंद का ये ज़िंदगी बख्श कलाम सुन रहे हैं और इंटरनेट पे देख रहे हैं, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। और आज चूँकि हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद कुर्बा है, जिसे ईद उल अज़हा भी कहते हैं, हम उन मुस्लिम भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। दुनिया जहाँ में बहुत सारे नज़रियात हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं और कुछ ऐसे भी मज़ाहब हैं जो इमाल हसना के ज़रिए खुदावंद से अपना ताल्लुक़ नाता कायम करना चाहते हैं, अपने इमाल के ज़रिए खुदा ताला से अपना ताल्लुक़ और नाता जोड़ना चाहते हैं। अच्छी बात। बनी इसराइल भी शरीयत पर ईमान रखते हुए अमाल हसना पर ईमान रखते थे, लेकिन मैं और आप बड़े ही मुबारक हैं जिन्हें ये सिखा दिया गया कि तुम्हारे ईमाल इस लायक नहीं है। हमें ये दर्स दिया गया कि थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों, बस आसान सी बात है, आसान सा काम है, मसीह खुदावंद पर ईमान लाओ, क्योंकि उसने तुम्हारा फिदिया दिया है, उसने तुम्हारा कफ़ारा दिया है। सो आज हम खुश हैं कि हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं और वो बाप की मौजूदगी में हम सब की वकालत करता है, कहता है बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दुनिया जहाँ के लाखों करोड़ों लोग नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। सो कम इल्म और ला इल्म लोगों को हमने मोहब्बत के ज़रिए सिखाना है। ये कुलिया कभी ना भूलिएगा, ये मसीहत का बुनियादी नुक्ता है। ला इल्म और कम इल्म लोगों को हमने मोहब्बत के ज़रिए सिखाना है, नफ़रत के ज़रिए नहीं। हमें से बेशतर ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के नज़रिए को, एक दूसरे के दीन को हकारत की निगाह से देखते हैं। वो कम इल्म है, वो ला इल्म है। इंसान है तो इंसानियत ज़ाहिर होनी चाहिए। जब खुदा की वो खूबियाँ, वो ख़ासियतें हम में हैं तो वो ज़ाहिर होनी चाहिए। दीन में जबर नहीं है, खुदा भी जबर नहीं करता। उसने आदम और हवा को भी आज़ादी दी और आज हम सबों को उसने आज़ादी दे रखी है कि तुम परखो, खुद परखो, तुम खुद नेक व बद की पहचान करो, तुम खुद जानो कि इब्लीस के काम कैसे हैं, तुम खुद जानो कि मसीह की मोहब्बत कैसी है। खुद मुआज़ना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक अच्छा ज़हन अता किया है, मैंने तुम्हें परखने वाली रूह भी अता की है। बस तुम खुद जानने की कोशिश करो। और फिर हमें रूहुल कुद्दस भी अता किया कि रूहुल कुद्दस तुम्हारी रहनुमाई कर सकता है, बशर्ते कि तुम रूहुल कुद्दस से मांगो। खुदावंद ने कहा, देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ। लेकिन खुदावंद जबर नहीं कर रहा। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर, आवाज़ कलाम मुक़द्दस के वसीला, अंबिया इकराम के वसीला हम सुनते रहे हैं, अगर हम दिल का दरवाज़ा नहीं खोलते तो इसका मतलब है हम अपनी मर्ज़ी करते हैं। खुदा जबर नहीं करता। सो आज इस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, ये वो दौर है जहाँ इब्लीस लाखों करोड़ों अरबों लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। जिन लोगों के दिलों पर यीशु राज करता है उनकी तादाद थोड़ी है, पर हमारा ईमान है वो थोड़े भी अरबों खरबों से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो थोड़े भी बहुत मजबूत हैं। जिस तरह राई के दाने की मिसाल दी गई है
کہ اس جیسا ایمان ہو تو تم پہاڑ سے بھی کہو سرک جا تو سرک جائے گا۔ آج خداوند کا شکر ہے کہ ہم اس اہل ہوئے کہ کلام مقدس کی گہرائیوں کو جان سکیں۔ کلام مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تماثیل میں اور اشتہاروں میں کہی گئی ہیں۔ ہم لفظی لحاظ پہ اگر غور کریں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تماثیل اور اشتہاروں کو اس انداز سے پڑھیں گے کہ خداوند نے دوسری پاک کتب میں ہمیں کیا درس دیا ہے اور کس پس منظر میں اور کس حالت میں وہ کلام دیا گیا ہے۔ کلام مقدس کی تشریح اور تفسیر جاننا یہ ہمارے لیے بہت لازم ہے۔ اس لیے زبور نویس لکھتا ہے تیرا کلام مجھے روشنی عطا کرتا ہے، تیرا کلام نور ہے اور جو نور ہے وہ مجھے تاریکی سے نکالتا ہے۔ عزیزو، ہم نے زبور 119ویں کو سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور آج ہم 20ویں حصے پر پہنچے ہیں۔ اس دوران بہت سارے ایسے تہوار بھی آتے رہے، ایسے خاص کلیسیائی پروگرام بھی آتے رہے، اس لیے سلسلہ رک جاتا تھا۔ لیکن میں نے چاہا کہ 119واں زبور جو پچھلے 20-25 سال ہم نے آیت بآیت سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اسے ضرور سیکھیں اور یہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی ہمیشہ کے لیے قائم رہے، تاکہ اگر یہ نسل نہیں تو اگلی نسل جو ہے وہ سن سکے اور سیکھ سکے، کیونکہ اردو زبان میں اور پنجابی زبان میں کلام سنانے والے بھی بہت تھوڑے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ وسائل عطا کیے کہ آج سننے والے جو بیرون ملک میں بھی ہیں وہ سنتے ہیں اور ہمیں کمنٹس دیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ آئیں اس حصے کی تفسیر پر غور کریں اور اس کی 153ویں آیت کا جائزہ لیں۔ لکھا ہے میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ یہ شرط ہے ساتھ، مضمون ہے مدد کے لیے التجا۔ کیا مضمون ہے؟ مدد کے لیے التجا، اور التجا کس سے ہے؟ خداوندوں کے خداوند سے، لشکروں کے خداوند سے، کہ میری مصیبت میں میرا خیال کر، مجھ پر نگاہ کر۔ اب آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کے سامنے تمہاری شفاعت کروں گا، لکھا نا جی۔ اور یسعیاء نبی کی کتاب اس کا 53واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے مرد غمناک۔ وہ مرد غمناک کس کو کہا گیا ہے؟ یسوع المسیح کو کہا گیا نا۔ تو گویا مرد غمناک بھی یہاں سفارش کر رہا ہے کہ اے خداوند مقدسین کی مصیبتوں پر نگاہ کر۔ ہیلیلویا کہیے گا۔ مرد غمناک وہ ہماری سفارش کر رہا ہے، اور زبور نویس مصنف وہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند ہماری مصیبتوں پر نگاہ کر۔ جہاں دل رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، اور دلوں کو چیرنے والی ہر ایک آہ میں مرد غمناک خداوند یسوع مسیح حصہ لیتا ہے مومنین کے ساتھ، مقدسین کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا ہے اے خداوند ان کی مصیبت پر، ان پر نگاہ کر۔ اور پھر خدا ان کو چھڑانے کے لیے آتا ہے جو اس سے اور اس کے کلام سے لپٹے ہوئے ہیں۔ خداوند خدا کن کو چھڑاتا ہے؟ ان کو جو اس کے کلام سے لپٹے ہوئے ہیں اور جو اس پر سچ مچ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اس دنیا جہاں میں اور اس دیش میں انصاف کے طالب ہیں، پر ہمیں سچا انصاف نہیں ملتا۔ ہم آزادی سے خوشخبری کا پیغام سنانا چاہتے ہیں، پر ہمیں وہ حقیقی آزادی میسر نہیں۔ ہم اذیتوں کا بھی شکار ہیں،
بچپن سے لے کے اب تک. لیکن یہ خداوند کا خاص مقصد ہے نا کہ اس نے ہمیں اس دیش میں زندہ رکھا ہے, اس دنیا جہاں میں زندہ رکھا ہے. اور کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم خوشخبری کے پیغام کی گواہی دے سکیں. اور ہم مبارک ہیں جو آج مسیح کے دکھوں میں شامل ہیں, جو حق کی گواہی دے رہے ہیں. یسوع المسیح نے فرمایا, راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اور ساتھ خوبصورت بات, جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات سنتا ہے. جو کوئی حق پہ قائم رہنے والا ہے وہ میری بات سنے گا. جو منافق ہے وہ میری بات نہیں سنے گا. حق پہ قائم رہنے والا. اور بے شمار منافقین, بدعتی تعلیم دینے والے لوگ, کم علم, لا علم, معصوم انسانوں کو ایک ایسی راہ پر لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کشادہ راہ ہے. وہ تنگ راستے پر انہیں نہیں جانے دیتے جو صلیب کی طرف جاتا ہے, بلکہ کشادہ راستہ دنیا داری کا راستہ, تاکہ وہ بھٹک جائے. اگلی آیت میں مصنف لکھتا ہے, کیا خداوند تو میرے وکیل اور زندگی بخشنے والے شخص کی طرح میری وکالت کر. اب وکالت کرنے والا تو یسوع المسیح ہے نا. مومنین مقدسین فریاد کر رہے ہیں کہ اے خداوند, مجھ پر الزامات لگائے جا چکے ہیں. مجھ پر ایک بڑا الزام ہے کہ میں کافر ہوں. مجھ پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ میں 3 خداؤں کو مانتا ہوں. مجھ پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ میں فضل کی بات کرتا ہوں. مجھ پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ میں فضل کے متحد زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. میں شریعت کو نظر انداز کرتا ہوں. الزام ہے. پولس کہتا ہے, میں شریعت کے متحد نہیں, میں فضل کے متحد زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. اور یہودی علماء نے کہا یہ شریعت کے خلاف بولتا ہے. یسوع المسیح نے جب کہا کہ میں رسمی شریعت کو منسوخ کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا یہ شریعت کے خلاف بولتا ہے. یہ بھول گئے کہ یہ وہی ہے جو ابتدا سے ہے. یہ وہی ہے جو مجسم ہوا. یہ وہی ہے جو کلام تھا اور کلام ہے اور رہے گا. یہ وہی ہے جو سدا تک قائم رہے گا. اس کو کہا, اس پر الزام لگا دیا کہ یہ شریعت کے خلاف بولتا ہے. عزیزو, ہمارا دفاع خداوند یسوع مسیح کرتا ہے. وہ بھی ستایا گیا, اتنا ستایا گیا کہ جب اس کا چہرہ دیکھا گیا تو بالکل پژمردہ سا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے نئے سرے سے زندگی کی ضرورت تھی. یہ اذیت کی انتہا تھی. اور میری اور آپ کی اذیت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 155 آیت میں یوں لکھا ہے, نجات شریروں سے دور ہے. بھلا کیوں کہا گیا یہ؟ خدا لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف نجات نہیں دیتا. جو لوگ نجات کے طلبگار ہی نہیں ہیں, خدا انہیں نجات کیسے دے گا؟ ایک اور جملہ غور سے سنیے گا, خدا ان لوگوں کو آسمان پر نہیں بسائے گا جو وہاں بسنا نہیں چاہتے. عرف عام میں لوگ جنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جو جنت پہ جانا ہی نہیں چاہتے تو خدا ان کو جنت میں کیسے جگہ دے گا؟ جو کلام سننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. عزیزو, ان 3 جملوں کو ذرا پھر غور سے سنیے گا. یہ ساؤنڈ سسٹم کچھ خراب کر رہا ہے آج. خدا لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف نجات نہیں دیتا, کیونکہ جبر نہیں ہے.
مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، جب مانگتے ہی نہیں تو ملے گا کیسے؟ مانگو تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اب دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، ایسی اقوام ہیں جو خداوند پر ایمان ہی نہیں رکھتے، تو جو خداوند پر ایمان نہیں رکھتے اس سے مانگیں گے کیسے؟ خداوند جس گھرانے اور جس قبیلے میں پیدا ہوئے، اس قبیلے کے لوگوں نے اس کی قدر نہ جانی، اس پر ایمان نہ لائے، اور انجیل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ حق موقع نہیں ہے، حق بخشا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، 156ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے، اے خداوند تیری رحمت بڑی ہے، رحمت تیری رحمت بڑی ہے، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ انسانی زبان خدا کے رحم کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہماری سوچ محدود ہے، ہمارا علم بھی محدود ہے، ہم خدا کی رحمت کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور وہ شخص جس کی اس شخص پر بہت مہربانیاں ہوں تو وہ کہتا ہے کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ کی کمی ہے۔ یہ انسانی بات ہے، اور خدا کی رحمت کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کل میں ایک گاؤں بھمی پور میں تھا، شکر گزاری کی عبادت تھی وہاں پر، تو میں وہاں کہہ رہا تھا کہ جس خاندان نے شکر گزاری کی عبادت کا اہتمام کیا ہے اچھی بات ہے، لیکن دوسرے بھی یاد رکھیں کہ آپ کو بھی ہر بات میں شکر گزاری پیش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ خدا نے آپ کو زندہ رکھا ہے، یہ جو اس ہوا میں آپ سانس لے رہے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے، ہوا اور پانی اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور میں نے بہت سارے ایسے بڑی بڑی عمارات کے حادثات کی خبریں سنی ہیں اور دیکھی بھی ہیں۔ کچھ عمارات 100 دن کے بعد چھوٹی عمر کے بچے بھی زندہ پائے گئے۔ یہ کوریا کا واقعہ ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خدا کی رحمت کو بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور خدا کی رحمتوں کا خزانہ بھی اتنا بڑا ہے کہ ہماری درخواستوں سے وہ خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، خداوند اس کو کیوں زیادہ دیا ہے؟ یہی سوچ ہمیں اندر سے کھائے جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں بھی خداوند سے مانگوں، اس کے خزانوں میں کمی کہاں ہے؟ عزیزو، جب ہم کائنات کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں، اس کائنات کی لمبائی چوڑائی آج تک کوئی ناپ نہیں سکا۔ کائنات کے سیاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کوئی ناپ نہیں سکا۔ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک ہمارے مواصلاتی سیارے پہنچتے پہنچتے کئی سال کا سفر طے کرتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے خالق مالک کے خزانے میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ جو لوگ سائنسی رسالے پڑھتے انہیں یاد ہوگا کہ کسی زمانہ میں امریکہ کا روس سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ چاند سے وہ خزانے نہیں لے کے آئیں گے تاکہ وہاں پر وسائل چھیننے کی جنگ نہ چھڑ جائے، لیکن وہ چند سالوں سے وہ معاہدہ اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب چاند سے بھی وہ بیش قیمت خزانے، وہ وسائل نیچے زمین پر لائے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا بیان تھا امریکہ میں، اور میں نے وہ رسالے پڑھے کہ ہم کیوں نہ وہاں سے خزانے لے کے آئیں، ہم نے بلینز اور ٹریلینز خرچ کیے ہیں وہاں پہنچتے پہنچتے۔ اور میں سوچ رہا تھا چاند تو ایک نزدیکی سا سیارہ ہے جہاں سے یہ خزانے لے کر آنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ تو شاید چند اقوام ہی ہو جو وہاں تک پہنچیں گی، لیکن ان سیاروں سے آگے بھی جو سیارے ہیں کیا وہاں خزانے نہیں ہیں؟ اور نہ بھی ہوں تو اگر خداوند کہے ہو جا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو گویا خداوند کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے،
اور جہاں رحمت کے خزانے بے شمار ہیں وہاں ہماری درخواستوں کی بھرمار رہنی چاہیے۔ روز کہیں مینو تو رہائی دے ویخ مصیبت میری، روز مانگیں اے خداوند مجھے دے۔ اور جس طرح بچہ چیخنے چلانے کے بعد ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیتا ہے کہ مجھے دے، میں نے کچھ کھانا ہے، میں نے کچھ پینا ہے، بعین ہی ہمارا خالق مالک جب اس کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، بلکہ وہ بھی جو اس کے منکر ہیں، وہ بھی درخواستیں پیش کرتے ہیں تو ان کی بھی سنتا ہے، کیونکہ اس کا سورج نیک و بد پر چمکتا ہے۔ اور لکھا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر گنہگار توبہ کر لے، کیونکہ اس کی مخلوق ہے ہم۔ عزیزو، یہ ستایا ہوا زبور نویس، دکھوں کا ذکر کرنے والا زبور نویس، مصنف جو رہائی کی بات کرتا ہے، جو مدد کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے خداوند میں بہت ساری درخواستیں پیش کر رہا ہوں اپنی ضروریات کے حوالے سے، پر ایک خداوند اور درخواست ہے، وہ زندگی کے رحم کے لیے التجا ہے۔ میری زندگی میں اپنی رحمت کی نگاہ کر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ خداوند اس کے قاتلوں سے اسے رہائی دے۔ قاتلوں نے اسے جکڑ رکھا ہے، وہ قاتل جسمانی بھی ہو سکتے ہیں، وہ قاتل اور روحانی بھی ہو سکتے ہیں، ان سے مجھے اور بڑا پیارا مزمور تھا جو پادری صاحب نے پیغام سے پہلے گانے کے لیے کہا، مینو تو رہائی دے ویخ مصیبت میری۔ اس میں عزیزو خدا واحد کا ذکر ہے، اس میں تثلیث کا ذکر ہے، اور اس حصہ میں آپ مسیح کا ذکر بار بار پڑھیں گے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ کون رہائی دلوا سکتا؟ مینو تو رہائی دے۔ عزیزو 157 آیت ہے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ ان آیات میں اور اس خاص آیت میں حقیقی تکمیل ہے یسوع مسیح کی۔ 157 آیت، میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں، میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں، تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہ کیا۔ تو بھی میرے ستانے والے بہت ہیں، مخالفوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، لیکن میں اپنے باپ کی شہادتوں سے وفادار ہوں۔ شہادتوں سے مراد میں اپنے باپ کے قوانین سے وفادار ہوں، میں باپ کے آئین سے وفادار ہوں، میں باپ کے کلام سے وفادار ہوں۔ یہ ہے خوبصورتی۔ استفنس کو ستایا گیا تو اس نے یسوع کا انکار نہیں کیا، اور اسے پتھروں کے ڈھیر میں زندہ دفنا دیا گیا، اور وہ یسوع سے ہی کہتا ہے ان کو معاف کر۔ جانتے نہیں ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی میں اکثر اپنے مسیحی دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں جب وہ بہت زیادہ، بلکہ میں کہوں گا غیر ضروری تنقید کرتے ہیں دوسرے عقائد پر اور اپنے دین میں رہنے والے لوگوں کے نظریات پر، کہ ان کم علم اور لا علم لوگوں پر اتنی سخت تنقید نہ کیا کریں، سکھائیں انہیں پہلے۔ آپ اپنے بچے کو اگر مارنا شروع کر دیں تو کیا وہ سیکھے گا؟ پہلے سکھا لیں نا اس کو، پہلے اس کو بھیجیں نا کنڈر گارڈن میں، KG1 KG2 میں بھیجیں اس کو، پھر اس کو بھیجیں ذرا مڈل اور ہائی اسکول میں، پھر اس کا امتحان لینا اس کے معیار کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تم میں سے بہت زیادہ لوگ استاد نہ بنے، کیونکہ استاد سے حساب زیادہ لیا جائے گا، اور جتنا کوئی تھوڑا جانتا اس سے اتنا ہی حساب لیا جائے گا۔ ان کو سکھائیں پہلے۔ اگر ہم باپ کے قوانین سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم نجات کے فلسفے سے واقف ہی نہیں ہیں، مسیح کے دکھوں کے بپتسمے سے واقف ہی نہیں ہیں، تو پہلے سکھا لیں، پہلے ایمان کی مضبوطی تو حاصل ہو سکے نا، پھر انہیں کہیں کہ تم یہاں سے غلط ہو۔ عزیزو، امتحان اس چیز کا نہیں ہوتا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ تو وہ لینا ہے نا جو آپ نے اس کو سکھایا ہے۔ اور میرے اس پیارے وطن عزیز میں جس تعلیمی نظام میں سے میں ہو گزرا ہوں، وہاں ہمارے سیلیبس تیار کرنے والے، امتحان کے سوالات تیار کرنے والے ایسے ایسے سوالات لکھتے تھے جو نہ پڑھے تھے نہ سنے تھے، اور
ٹیچرز کچھ ٹیچرز کیا کرتے ویکھے ہن جواب نہیں نہ آیا. اور جب میں بیرون ملک جہاں میں پڑھتا رہا اور وہاں کے نظام تعلیم کو دیکھا تو وہ کہتے نہیں جو کچھ تجھے آتا ہے لکھ, ذرا دیکھے جو آتا ہے اس میں تیرا معیار کیا ہے, تیری سوچ کیا ہے. اور عزیزوں میں نے یہی طریقہ کار اپنایا. جب ہمارا اپنا جو اسکول سسٹم ہے اس میں بچیاں آتی ہیں نا درخواست لے کے جی میں نے اس سسٹم میں پڑھانا ہے, تو وہ مجھے دکھائیں گے جی یہ میرا میٹرک ہے, یہ میرا ایف اے کا, یہ بی اے کا ہے. اور ایم اے پاس بچی کو بھی میں پتہ کیا کہتا ہوں کہ تو مجھے جو سلیبس تو نے کلیئر کیا ہے پاس کے اس کو چھوڑ دے, تجھے جو سب سے اچھا انگریزی زبان کا یا اردو زبان کا مضمون آتا ہے وہ لکھ, خود ہی لکھ دے. خود ہی اردو کی درخواست اور انگریزی کی درخواست لکھ میں جج کر لوں گا کہ اس بیٹی کا معیار کیا ہے. اور جب میں اس کی اس درخواست اور اس مضمون میں ایک صفحے کے مضمون میں 10-12 غلطیاں نکال دیتا ہوں تو میں کہتا بیٹے آپ کا معیار کمزور ہے. دیکھ میں نے تجھے کہا تھا جو تجھے آتا ہے وہ لکھ, میں نے تجھے وہ نہیں کہا جو تجھے نہیں آتا. میں نے ایک دفعہ ایک بچے کو کہا کہ موجودہ دور میں دہشت گردی اور دہشت گردی کا سد باب اس پہ مضمون لکھو, تو وہ پریشان ہو گیا. تو میں نے کہا میں نے جان بوجھ کے تجھے کہا تھا کیونکہ تو بڑا ہوشیار بنتا تھا, حالانکہ جنرل نالج بھی ہونا چاہیے نا بچوں کا. میں نے کہا اردو میں لکھ, انگریزی میں لکھ, کہتا نہیں. میں نے کہا پھر وہ لکھ جو تجھے زیادہ آتا ہے. عزیزوں باپ کی شہادتیں, کلام مقدس کے آئین اور قوانین جب تک ہم سکھائیں گے نہیں ہم ان میں سے پوچھیں گے کیسے؟ جو بچے بچپن سے سنڈے اسکول میں گئے ہی نہیں ان کا معیار, اور وہ بچے جو سنڈے اسکول سے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے ان کو جوانی اور بڑھاپے میں بھی پکڑنا بڑا مشکل ہے. وہ ایمان میں مضبوطی حاصل کر چکے ہیں, ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں, وہ باپ کی شہادتوں کلام مقدس کے آئین قوانین کو جان چکے ہیں. یہاں 157 آیت میں لکھا ہے جو یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے کہ ستانے والوں نے مجھے گھیر رکھا ہے, مخالفوں نے مجھے گھیر رکھا ہے, ہر طرف سے آوازیں ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر کے دکھا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو مجھے بھی بچا اور اپنے آپ کو بھی بچا. کوئی مثبت آواز نہیں تھی کہ یار یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور خداوند کا جواب تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور میں نے کہا 155 آیت میں خدا لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف نجات نہیں دیتا. خدا ان لوگوں کو آسمان میں نہیں بسائے گا جو وہاں بسنا نہیں چاہتے. اگر ایک ڈاکو بچنا چاہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد رکھنا, تو خداوند کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ میری بادشاہت میں ہوگا. اور دوسرا ڈاکو کہتا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں پر اس نے گناہ نہیں کیا. ایک ڈاکو اور دوسرا کہتا ہے ہمیں بھی بچا, اپنے آپ کو بچا. یہ دو مختلف سوچیں ہیں وہاں پر. اور وہ سوچ جو کہتی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد رکھنا, خداوند اس کو اپنے ساتھ کہتے ہیں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا ان لوگوں کو اپنے پاس رکھے گا, ان آسمانوں میں بسائے گا جو وہاں بسنا چاہتے ہیں. جو کلام کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں خداوند ان کے لیے نجات کا انتظام نہیں کرتا. آیت ذرا 158ویں آیت پر غور کریں. یوں لکھا ہے میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا. ملول ہوا کا مطلب ہے رنجیدہ ہوا, کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے. دغاباز, جھوٹے, فریبی, وہ خدا کی تعلیم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں, خدا کے قوانین کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں, وہ شریعت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں, وہ شریعت کو اپنی مرضی کی قوانین اپنی مرضی کی تشریح کے مطابق چلاتے ہیں. کہتا ہے کیا ہے خداوند, مجھے اپنی ذاتی بے عزتی کی نسبت تیرے کلام کی بے عزتی کا زیادہ لحاظ ہے. اے خداوند مجھے ذاتی بے عزتی کی پرواہ نہیں, پر جو تیری بے عزتی کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں ملول ہوں, میں رنجیدہ ہوں. کون ایسا کہے گا؟
کہ جس دیش میں ہم بستے ہیں یہاں توہین خدا کا قانون ہے؟ حد کی عزت کا ہے نا، انسانوں کی عزت کا قانون ہے نا؟ اب آپ خود ہی سمجھ آئیں گے۔ انسان کی عزت، حد کی عزت ہو تو کروڑوں کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں۔ انبیاء کی، کچھ انبیاء کی بھی حد کی عزت کا ہے قانون، لیکن وہ بہت سخت ہے۔ خدا کی توہین کا قانون نہیں ہے۔ اور اصل میں دنیا کا خالق مالک کون ہے؟ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں میری بے عزتی ہوئی ہے، مجھے گالی نکالی گئی ہے، مجھے تو تڑک کہا گیا ہے، اور حد کی عزت کے دعوے دائر ہو جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ اپنے ہی کپڑے پھاڑ کے ڈرامہ کر کے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، میری بے عزتی ہوئی ہے۔ وہ 10 احکام، وہ روحانی شریعت، وہ اخلاقی شریعت جس کو ہم روزانہ توڑتے ہیں، جس کی روزانہ بے قدری ہوتی ہے۔ یاد ہے نا 10 کام، ایک خدا کو ماننا، اور سارے قوانین جو ہیں اس میں لکھے ہوئے۔ کیا ان قوانین کو توڑنے پر ہمارا دل، ہمارا ذہن رنجیدہ ہوتا ہے؟ اور یہاں جن کا دل رنجیدہ ہوتا ہے وہ روحانی بلوغت کی علامت ہے، وہ روحانی مضبوطی کی نشانی ہے۔ وہ روحانی طور پر مضبوط نظر آتے ہیں جو خدا کی توہین پہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کی توہین کا ایک پہلو بھی، آپ اپنے سامنے بت بنا کے اس کے آگے جھک جائیں، یہ کیا خدا کی توہین نہیں ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو بت کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بت کو لٹا کے پوجتے ہیں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ لٹا کے پوجنا اور کھڑے کر کے پوجنا بات تو ایک ہی ہے نا؟ کیا یہ روحانی بلوغت ہے؟ خدا کی توہین ہے نا یہ، کہ اس کی بنائی ہوئی شے کو آپ مانتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسے بھی نظریات ہیں جن کے معبود، جن کے خدا، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ پتہ نہیں وہ تھکتے نہیں، کس کس کی پوجا کرتے ہیں۔ یاد ہے عزیزو؟ سیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ روحانی بلوغت، ایمان کی مضبوطی، روحانیت کی علامت یہی ہے کہ ہم توہین خدا پر غور کریں۔ اور توہین خدا کیا ہے؟ اس کے قوانین کی بے عزتی کرنی، اس کو نہ ماننا، اس کو نہ ماننا یہ توہین ہے۔ 159 آیت ہے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ زبور نویس نے 153ویں آیت میں لکھا، پہلی جو میں نے پڑھی تھی، میرے ساتھ مل کر بولیے گا، میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ آمین۔ اور اب 159ویں آیت پڑھیے گا، خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے۔ آمین۔ ذرا ان دونوں الفاظ کا موازنہ کیجیے گا۔ میری مصیبت کا خیال کر 153ویں آیت میں، اور 159ویں آیت میں کہتا ہے میری محبت کا خیال کر، میری مصیبت کا خیال کر آکاش، اور یہاں میری محبت کا خیال کر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ میری محبت کا خیال کر یعنی خدا کے قوانین سے محبت، میری محبت نہیں، خدا کے قوانین سے محبت، اس کی بات کی گئی ہے۔ وہ زیادہ اہم ہے، میری مصیبت اہم نہیں ہے، میری بے عزتی اہم نہیں ہے، خدا کے قوانین۔ اور ابھی دعا میں بھی کچھ عزیز کہہ رہے تھے کہ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے کہ خداوند نے ہمارا کفارہ دیا ہے۔ اور میں بھی یہ الفاظ دہرا رہا تھا نا، خدا کے قوانین اولیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں اسی آیت میں جو میں نے 159ویں آیت پڑھی ہے، اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر، اپنی مہربانی سے مجھے زندہ اور قائم رکھ۔ یہاں مراد ہے زندگی کے تحفظ کے لیے، مجھے زندہ رکھ، مجھے قائم رکھ۔ یہ نہیں کہ میں مر گیا ہوں تو مجھے اب تو زندہ کر دے، نہیں، میری زندگی میں مجھے تو استقامت بخش دے، میں پکا رہوں۔ اپنی زندگی کے تحفظ کی درخواست ہے تاکہ
میں تیرے قوانین پر عمل کر سکوں، تیری شہادتوں پر عمل کر سکوں، دنیا جہاں میں کم علم اور لا علم لوگوں کو بتا سکوں کہ ہمارا خداوند ہے جو انتہائی قابل عزت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا دعائے ربانی جب ہم پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں پہلے الفاظ؟ اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی۔ یہ کیا ہے؟ نام کو عزت دی جا رہی ہے۔ جو بھی دعا مانگتے پہلے خداوند کو عزت دیں، اور کہا خداوند نے شاگردوں کو میں تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہوں، ایسے دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ جب یسوع بیٹے کے روپ میں باپ کو عزت دے رہا ہے تو ہم جو عام سے لوگ ہیں ہم دعا کرتے میں کرتے رہیں، اے خدا تجھے پتہ ہے میں دہیکی دیتا ہوں، تجھے پتہ ہے میں بڑے نیک کام کرتا ہوں، تجھے پتہ ہے میں کتنے جانور قربانی کے لیے ذبح کرتا ہوں، تجھے پتہ ہے میں کتنی بیواؤں کو دیتا ہوں۔ تو وہ تو اپنی تعریف ہوئی نا، خدا کی تعریف نہ ہوئی نا۔ خدا کی عزت اور احترام کہاں گیا؟ دینے والے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی ہی مضحکہ خیز بات ہے اس دیس میں، ہم میں سے بہت سارے جو خیرات کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ پہلے دوسروں سے خیرات اکٹھی کرتے ہیں، پھر اس میں سے تھوڑی سی دیتے ہیں، باقی رکھ لیتے ہیں۔ وہ مزہ تب ہے اپنی تنخواہ میں سے دو نا، اپنی آمدن میں سے دو۔ دوسروں سے مال اکٹھا کر کے کہتے ہیں دیکھو اب ہم خیرات دیتے ہیں، لوگ ان کا نام ہی نہیں بتاتے جن سے خیرات لی ہے۔ بائیں نہیں، خدا سے ہم لیتے ہیں اس کا نام ہی نہیں لیتے کہ تیرا نام پاک ہونا چاہے۔ تو سب کچھ دیتا ہے، تجھے عزت اور جلال ملے، مجھے نہیں، میں تو ادنا سا ایک ورکر ہوں۔ اور ہم بولتے ہیں اکثر سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ اور عزیزو 160ویں آیت ہے، آخر میں میرے ساتھ مل کر بولیے گا، خدا کا کلام پورے طور پر، کلی طور پر سچائی ہے، اس کے ہر وعدہ کی تکمیل ضرور ہوگی جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ آمین۔ حاصل کلام عزیزو، خداوند کا کلام ہی کلی طور پر سچا ہے، خداوند کے قوانین ہی برحق ہیں، اور خدا کے نام ہی کو عزت ملنی چاہیے۔ ہمیں عزت نہ بھی ملے تو کچھ بھی کوئی بات نہیں۔ پولس کہتا ہے ہم گھٹیں اور تو بڑھے۔ اور عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہماری سفارش کرتا ہے۔ جب زبور نویس کہتا ہے مینو تو رہائی دے، تو خداوند یسوع مسیح باپ سے سفارش کرتا ہے۔ لکھا ہے وہ آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں اور میرے نام سے کہلاتے ہیں، اے باپ ان پر رحم کر۔ اور جو خدا کو ستاتے ہیں، خداوند کو ستاتے ہیں، ان کے لیے بھی کہتا ہے انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا آج کے دور میں اور ان دنوں میں بالخصوص، تنقیدی باتیں کم کریں اور کہیں اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے، یہ کم علم لوگ ہیں، لا علم لوگ ہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے۔ جب بنی اسرائیل 2000 سال ہو گئے ہم وہ نہیں سیکھ پائے، اور میں اور آپ جو صدیوں سے مسیح پر ایمان لائے ہیں، ابھی ہم بھی پہلے دوسرے سبق پر ہی ہیں، ہم بھی سیکھ نہیں پائے۔ تو جب ہم سارے فیل ہیں تو ایک دوسرے کو تانا مینا دینے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے نمبر تیرنا زیادہ نے، کچھ بھی نہیں۔ برملا کے ہیں خداوند ہم کمزور ہیں، نکمے نوکر ہیں، اگر او نہیں پاس ہو جاتے میں کیڑا پاس ہو جائے گا۔ کوئی بھائی تھا اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے کسنا
وہ فلاں شخص کا بچہ وہ پاس ہو گیا ہے، تو پاس نہیں ہوا، اور کہنا میں ڈی سی دا بچہ، سارے فیل ہیں۔ خداوند ہم سب پر اپنے کرم کی نگاہ کرے، اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے، اس کی رحمت کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، شکر گزاری کی دعا مانگیں اور چند لمحات دعا میں گزاریے گا۔